Assalamu alaikum, this is Mueed Pizada. Let me make an admission in the outset. हर दिन मेरी ये कोशिश होती है पाकिस्तान के क्राइसिस को, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल क्राइसिस को देखते हुए कि मैं कोई पॉजिटिव चीज उसकी ढूंढूं, कोई ऐसी उम्मीद की किरण वहां से ढूंढूं जिसके ऊपर मैं एक नैरेटिव बिल्डअप कर सकूं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपका और मेरा जो गोल है वो ये है कि हम इस क्राइसिस का एक सोल्यूशन ढूंढ सकें। पिछले 5 दिन में 27 तारीख से जब अदालत के सामने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पार्टीज की टॉक्स की एक बात रखी गई, एक ऑप्शन रखी गई, उसके बाद से मैंने कम से कम ये ख्वाब देखने की कोशिश की कि इसका कोई हल निकल सकेगा। और मैं इसके लिए तैयार रहता हूं कि इफ आई डू एन एरर ऑफ जजमेंट, अगर मेरी असेसमेंट में, मेरे एनालिसिस में कोई कमजोरी रहे, तो वो जो मिस्टेक है दैट रिमेन्स ऑन द साइड ऑफ होप। तो पिछले 5 दिन मैंने कम से कम ये ख्वाब देखने की कोशिश जरूर की, लेकिन अफसोस ये है कि इस वक्त कहीं से भी हमें, जब हम पाकिस्तान की गुज़िश्ता 24 घंटे की पॉलिटिक्स को और वहाँ के रियासती मामलात को देखते हैं, तो हमें उम्मीद की कोई वहाँ गुंजाइश जो है वो नजर नहीं आ रही। इस वक्त गालिबन सबसे खतरनाक डेवलपमेंट वो है जहां दो व्लॉगर्स, एक कनाडा में एक बरतानिया में बैठे हुए, ये दावा करते हैं अब से चंद घंटे पहले कि अब जो दिन शुरू हो रहा है, जहां जो थर्सडे का दिन है, जुमेरात का दिन है, उसमें जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचेंगे, जहां उन्हें जबरदस्ती बुलाया जा रहा है, क्यों किन केसेस में बुलाया जा रहा है उसके ऊपर भी मैं आता हूं, तो वहां उन्हें अहकामात जारी कर दिए गए हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ द पाकिस्तान मिलिट्री हाई कमांड कि उनको वहां पे गिरफ्तार कर लिया जाए। अफसरों के नाम लिए जा रहे हैं जिनकी जिम्मेदारी लगाई गई है, DGI, DGC, DGMI, कि उनको गिरफ्तार जो है वहां पे कर लिया जाए। अगर ये सूरत हाल, और इसके हवाले से ना सिर्फ व्लॉगर कह रहे हैं बल्कि तहरीक इंसाफ के बहुत से लीडर जो हैं वो भी इसी किस्म के क्लेम कर रहे हैं। और ये खबर जो आई है ये कहीं बाहर से नहीं आई, अमेरिका, हिंदुस्तान से। जो भी चीज बताई गई है, जो खबर लीक हुई है इन इरादों के हवाले से, वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी के अंदर से ही लीक हुई है, जहां डेफिनेटली तौर पे ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने ये खबर निकाली ही इसलिए है ताकि ये इस पे अमल दरामद ना हो सके। जब एक खबर का, एक प्लान का इतना चर्चा हो जाए तो तवक्को यही होती है कि जिन्होंने उसे एक्सिक्यूट करना है उनके नाम तक निकाल दिए गए हैं। जिन्होंने उन्हें एक्सिक्यूट करना है उन्हें काम हो जाएगा, वो रुक जाएंगे, उनके इरादे और उनके प्लान जो हैं वो नंगे हो गए हैं। और अगर ऐसा होगा, अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन all of that basically reflects a very disturbed mindset inside पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान के जो टॉप के ऊपर डिसीजन मेकर्स हैं उनकी कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है। वो हर दिन का फैसला हर दिन करते हैं, एक रिएक्टिव माइंडसेट में है। जब उनके सामने एक सिचुएशन डेवलप करती है वो एक नया प्लान बनाते हैं और वो चाहते हैं कि इस नए प्लान के जरिए मजीद मार धाड़ करके वो सूरत हाल को संभाल लें, और चीजें खराब से खराब होती चली जा रही हैं। लेकिन इमरान खान की ये जो इमरान खान का केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जहां उन्हें मजबूर किया जा रहा है, इसकी मजीद डिटेल्स मैं आपसे थोड़ा सा शेयर करता हूं। पहले सिर्फ इतना बता दूं कि इसके अलावा 3-4 की डेवलपमेंट्स हैं क्या जो इस वक्त हमारे डिस्कोर्स को और हमारे एनालिसिस को इन्फॉर्म करती हैं। उसमें एक डेवलपमेंट तो वो है जहां एज एक्सपेक्टेड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक रिटन तहरीरी खत लिखा है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के उसी बेंच को जिसने 4 अप्रैल और उसके बाद 14 अप्रैल और उसके बाद 20 और 21 जो 20 अप्रैल के डिसीजंस लिखे थे, जिसने 27 तारीख को डायरेक्शंस दी थी, हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस उमर अता बंदयाल। और इस खत में इन्फॉर्म किया गया है कि डायलॉग, और जो आपने हमें नेगोशिएशन और डायलॉग कहा था, उसे इनिशिएट किया गया, सिंसियरिटी से इनिशिएट किया गया। PDM का मौकफ ये है कि 30 जुलाई को नेशनल असम्बली, प्रोविंशियल असम्बली बलूचिस्तान की सिंध की इनको डिसॉल्व किया जाए। हमारा मौकफ यह है कि 14 मई से पहले पहले इन्हें या तो डिसॉल्व किया जाए या इसका ऐलान किया जाए और उसके बाद 60 दिन के अंदर इंतखाबात कराए जाए। जबकि PDM 30 जुलाई को इन्हें डिसॉल्व करने के बाद अगले 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराना चाहती है, अक्टूबर में कराना चाहती। तो ये एक डेवलपमेंट है। इसके जवाब में दूसरी, और इसके अंदर क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, कैसे यहाँ पे PDM क्या पॉलिटिक्स खेल रही है और कैसे तहरीक इंसाफ और सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स में उलझा लिया है, वो करना असल में क्या चाह रहे हैं, इसके ऊपर मैं आता हूँ। तीसरी डेवलपमेंट वो है जहां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसी सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने एक रिव्यू पिटीशन डाली और कहा है कि 4 अप्रैल का आपका डिसीजन जो है वो गैर आईनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसमें नजरसानी करें और आप हमें तारीख जो है नहीं दे सकते। इलेक्शन कमीशन की पोजीशन में क्या मुनाफकत है और क्या कमजोरी है, उसका भी मैं जिक्र करता हूँ। एक और डेवलपमेंट वो है जहां पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब बनफ्से नफीस
کنگ چارلز کی کورونیشن جو منڈے کو ہو رہی ہے اس میں شرکت کے لیے ویڈنسڈے کو جو ہے وہ برطانیہ پہنچ چکے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں کتنا کرائسس ہے, لیکن پاکستان کا وزیر اعظم کتنا فارغ ہے کہ وہ وہاں پہلے ہی پہنچ گیا ہے ویڈنسڈے کے دن. ویڈنسڈے, تھرسڈے, فرائیڈے, سیٹرڈے, سنڈے, منڈے, اور منڈے کو میرا خیال ہے کورونیشن ہے. اور یہ بھی نوٹ کیجئے کہ جہاں پاکستان کا پرائم منسٹر ایسی ذرا سی بھی کوئی اپرچونٹی ہوتی ہے, جیسے جب کوئین کی وفات ہوئی تو پاکستان کا پرائم منسٹر برطانیہ پہنچ گیا. اس وقت بھی ہندوستان نے, جو کامن ویلتھ کا بہت ہی امپورٹنٹ کنٹری ہے, اس نے اپنی پریزیڈنٹ کو وہاں پہ بھیجا تھا. ان کا پرائم منسٹر اتنا فارغ نہیں ہے اور ان کو اپنے پروٹوکال کا بھی خیال ہے. تو نریندر مودی برطانیہ نہیں گئے تھے کوئین کی وفات کی جو رسومات تھیں ان میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے فیونرل میں. اسی طرح اس دفعہ نہ تو ہندوستان کے پرائم منسٹر وہاں جا رہے ہیں, نہ ہی ہندوستان کا پریزیڈنٹ وہاں جا رہا ہے, بلکہ ہندوستان کے وائس پریزیڈنٹ جو ہیں وہ کورونیشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے. یہاں دیکھ رہے ہیں کہ کیسے انڈین ریپبلک اپنا ایک ڈیکورم مینٹین کرتی ہے, اپنی ایک پوزیشن مینٹین کرتی ہے, اور پاکستان کا پرائم منسٹر جو ہے وہ کتنا کلابازیاں کھا رہا ہے اور کتنی عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کر رہا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان کا پرائم منسٹر وہاں کورونیشن کے چکر میں گیا ہی نہیں ہے. اس کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس نے لندن میں جا کے وہ مذاکرات کرنے اپنے بھائی کے ساتھ, وہاں جو اور لوگ بیٹھے ہیں خدا بہتر جانتا ہے کہ کس کس شخصیت سے شہباز شریف صاحب نے لندن میں چھپ کے ملاقات کرنے. ظاہر ہے ہدف ان کا بھی کورونیشن نہیں ہے, ہدف ان کا پاکستان کی پالیٹکس ہے, جس کے سلوشن, جس کی کنجی جو ہے وہ برطانیہ میں لائی کرتی ہے. نو کمنگ بیک ٹو دی کورٹ کیس, آپ پہلے ذرا اس پہ غور کیجئے کہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو بلایا جا رہا ہے, باوجود اس کے کہ ان کی پوزیشن یہ ہے, ان کی وکلا, ان کی ڈاکٹرز کی جو پوزیشن ہے, اور جو میڈیکل بورڈ ہے شوکت خانم کا, انہوں نے عمران خان کو ایگزامن کرنے کے بعد انہیں یہ بتایا ہے کہ جو مختلف وہ جاتے رہے ہیں مسلسل عدالتوں کے اندر جہاں دھکم پیل ہوتی رہی ہے, لاہور ہائی کورٹ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ کتنی زیادہ دفعہ وہ عدالتوں میں پیش ہوئے ہیں, اور وہاں کس قسم کے سیکیورٹی کے حالات ہوتے ہیں. اس کے نتیجے میں ان کی جو انجری ہے, جس نے کبھی بھی ٹھیک طرح سے ہیل نہیں کیا, اور ہیل نہ کرنے کی وجہ بڑی اچھی طرح سے سمجھ آتی ہے کہ عمران خان از ناؤ انٹو 71 ایئر آف ہز لائف. اور یہ کوئی ویلا فارغ آدمی نہیں ہے جو رات کو 8-10 گھنٹے آرام سے سوتا ہو, اپنے گرینڈ ڈاٹرز اور بچوں کے ساتھ وقت گزارتا ہو, کتابیں اور ناول پڑھتا ہو, میوزک سنتا ہو, بلکہ یہ وہ شخص ہے جس نے 297 پنجاب اسمبلی کے لوگوں کو جو ٹکٹ ایوارڈ کیے ہیں ان سب کے اس نے ذاتی طور پہ انٹرویو بھی کیے ہیں. وہ مسلسل پولیٹیکل ڈسکشنز پہ ہیں, وہ ٹی وی پروگرامز میں اپیئر ہو رہا ہے, وہ ورکرز کے ساتھ چیزوں میں اپیئر ہو رہا ہے. اس کے پاس آرام کرنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے. اس کی عمر 71 برس ہے. 71 برس کے کسی شخص کو اگر بلٹ ریلیٹڈ شارپنل انجری ہوتی ہے تو اس کی ریکوری ویسے بھی, جیسے کہ ڈاکٹرز جانتے ہیں, اچھی خاصی مشکل ہوتی ہے, اور وہ پھر اس کے ساتھ اس کو بڑا وڈرا کرنا پڑتا ہے لائف سے, بیکاز ہیلنگ جو ہے اولڈ ایج میں ہیلنگ اتنی افیکٹو جو ہے وہ نہیں ہوتی. لیکن اس عمران خان کو عدالت میں بلایا کن کیسز میں جا رہا ہے, یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. جہاں آئرونیکل ہے, جہاں اس میں ستم ظریفی ہے, وہاں اس میں دلچسپی بھی ہے. ایک کیس ہے عمران خان کے اوپر غداری کا, ملک دشمن میوٹنی کا کیس اس کو کہا جا رہا ہے, جہاں غالباً عمران خان نے اپنے ہی اوپر قاتلانہ حملے میں جب افسروں کے نام لیے, وہاں ان کے خلاف ایک میوٹنی کا کیس درج ہو گیا کہ عمران خان اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. دوسرا کیس عمران خان پہ قتل کی سازش کا کیس ہے, جہاں جو شاہ نواز رانجھا ہیں پی ایم ایل این کے لیڈر, ان کے اوپر گزشتہ سال نومبر میں یا اکتوبر میں جب ایک خیبر پختونخوا کے ایک پولیس گارڈ نے, جو ایک ایم این اے کا گارڈ تھا, اس سے وہاں پر اچانک دفتن ایک گولی چل گئی. اس گولی کا تعلق اس گارڈ سے ہو سکتا ہے. اچھا, اس گولی کے نتیجے میں جو رانجھا صاحب ہیں, محسن رانجھا صاحب جو ہیں, وہ زخمی نہیں ہوئے, ان کو کچھ ہوا نہیں, لیکن انہوں نے ایک ایف آئی آر درج کی ہے کہ یہ میرے اوپر ایک قاتلانہ حملہ تھا جو اس گارڈ نے نہیں کیا, اس کے ایم این اے نے نہیں کیا, کسی افسر نے نہیں کیا, بلکہ یہ مجھے مارنے کی سازش فارمر پرائم منسٹر پاکستان عمران خان نے کی. یہ ایسے ہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ میرے اوپر ایک مقدمہ کھڑا کر دیتا امریکہ میں کہ مجھے گرفتار کرنے کی یا مارنے کی کوشش جو ہے وہ کسی اپارٹمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے محیط پیزادہ نے کی. کہاں عمران خان, کہاں سلیم راجہ اور یہ جو محسن رانجھا صاحب ہیں. بہرحال یہ انتہائی بے تکی ایف آئی آر ہے, یہ دوسرا کیس ہے. اس کے علاوہ غالباً 6-7 کیسز وہ ہیں جہاں اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس کے باہر جب ماردھاڑ اور بلوا ہوا, اس میں بھی جو اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز وائلنس کے کیسز ہیں وہ عمران خان کے خلاف ہیں. کتنی اچھی لگتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آنریبل عامر فاروق صاحب اور ان کے ساتھ جناب میاں گل اورنگزیب صاحب, کتنے یہاں پر انٹیلیجنٹ لگتے ہیں, کتنے فیئر لگتے ہیں, کتنے جسٹ لگتے ہیں کہ عمران خان کو ان کیسز کے اندر وہ مجبور کرتے ہیں کہ وہ بار بار عدالت میں آئیں, اور عدالت بھرم ہے. اگر آپ اس کو صرف انگلش کے ایک اخبار کی تحریر سے پڑھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ عدالت کے پوائنٹ آف ویو میں بڑی جان ہے.
عمران خان بار بار اپنے آپ کو عدالت کے سامنے اگر بیل اپلیکیشنز لیتے ہیں یا بیل ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو آپ عمران خان کیوں نہیں آتے اور عدالت کا غصہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے. یعنی کہ کوئی انگریز یا امریکی کہیں لاطینی امریکہ کے اندر بیٹھا ہوا کوئی شخص جو ہے وہ اخبار سے اس کو پڑھے گا تو اس کو لگے گا کہ یار عمران خان ڈرامہ کر رہا ہے, مکر کر رہا ہے, فراڈ کر رہا ہے. اور یہی چیز, یہ جو کاکروچز اور حشرات الارض رکھے گئے ہیں ٹویٹر کے اوپر حکومت کی طرف سے, وہ بھی یہی آرگیومنٹ آپ کو پلیڈ کرتے ہوئے یا پینڈر کرتے ہوئے آپ کو وہاں پہ نظر آئیں گے. حقیقت کیا ہے؟ یہ وہ عمران خان ہے جس کے اوپر 140 سے زیادہ کیسز صرف اس لیے درج کیے گئے ہیں تاکہ اس کو مسلسل عدالتوں کے اندر کھڑا رکھا جائے, تاکہ وہ اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجائزنگ نہ کر سکے, تاکہ اسے سوچنے سمجھنے کا موقع نہ ملے, تاکہ اس کے اوپر کوئی بھی اٹھ کے حملہ کر دے, کہیں اس کے اوپر بلیسمی کا کیس بنایا جائے, اس کو مجبور رکھا جائے, اس کو پھنسا کے رکھا جائے. 120 سے زیادہ کیسز کو ڈسمس کرنے کی پٹیشنز جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر عمران خان کے وکلا نے داخل کی ہوئی ہیں, اور اسی طرح سے یہاں پر بھی ان بیلز کو, ان کیسز کو کواش کرنے کی اپلیکیشنز عمران خان کی طرف سے. لیکن دوسری ستم ظریفی ہے پاکستان کے جسٹس سسٹم کی کہ کیسز احمقانہ ہیں, بچگانہ ہیں, پیتھیٹک ہیں, نان سینسیکل ہیں, سر پیر نہیں ہے, کوئی حقیقت نہیں ہے ان کیسز کی. لیکن عمران خان کو کسی بھی کیس کے اندر صرف بیل ملتی ہے, بیل ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے, چیز کو لٹکا کے رکھا جاتا ہے, کسی بھی اس واحد کیس کو ختم نہیں کیا جا رہا. یہ پاکستان کی جب تاریخ لکھی جائے گی, اللہ کرے کہ یہ ملک کنٹینیو کرے, لیکن جب اس کی تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں مورخ یہ لکھے گا کہ یہ کتنی واحد ریاست تھی, اس کا جوڈیشل سسٹم کتنا تھرڈ ریٹڈ تھا, کتنا نکما تھا. اور میں اس کی مزید تھوڑی سی تفصیلات بھی دیتا ہوں. ایک دوسرا کنٹراسٹ اس کا نوٹ کیجئے کہ عمران خان کے اوپر عدالت کا کتنا زور چلتا ہے, کتنا غصہ ہے, ریاست اس کو کیسے پریزنٹ کرتی ہے. دوسری طرف انہی عدالتوں نے فارمر پرائم منسٹر پاکستان جناب نواز شریف صاحب کو, جو کنوکٹ ہو چکے تھے, جن پہ کرپشن کے سیریس کیسز تھے, جنہوں نے اپنے اوپر لگے ہوئے الزامات کا فائنینشیل کبھی جواب دیا ہی نہیں, کبھی کوئی کنونسنگ چیز انہوں نے ایکسپلین کی ہی نہیں, انہوں نے کہیں قطری خط کا سہارا لیا, کبھی کسی اور چیز کا سہارا لیا. ان کو ایک عدالت, ایک کنوکٹڈ بندے کو پہلی دفعہ ساؤتھ ایشیا کی ہسٹری میں, نہ صرف پاکستان بلکہ بر صغیر کی تاریخ میں, پتہ نہیں دنیا کی تاریخ میں, پہلی دفعہ ایک کنوکٹڈ بندے کو اجازت ملتی ہے کہ وہ 4 ہفتے کے لیے اپنا علاج کروائے. وہ باہر چلا جاتا ہے, اپنا کوئی علاج نہیں کرتا, اس کی کوئی سرجری, کوئی سرجیکل پروسیجر نہیں ہوتا, وہ کبھی کسی ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں جاتا ہی نہیں ہے, پرائیویٹ کلینکس میں شکل دکھاتا ہے, وہاں سے نسخے باہر سے بھیج دیتا ہے, وہ وہیں بیٹھا ہے, وہیں بیٹھ کے وہ پاکستان کے آرمی چیف کی تعیناتی کرنے کی ڈیسیژن کرتا ہے, پاکستان کے تمام امپورٹنٹ بڑے بڑے فیصلے باہر سے کرتا ہے. اسی کا بھائی پاکستان کا پرائم منسٹر ہے جس نے 50 روپے کے اشترام کے اوپر اس کی گارنٹی دی تھی. وہ جب چاہتا ہے اس کو بلا لیتا ہے, اس کا بھائی کبھی کورونیشن کا, کبھی بلکہ کی وفات کا بہانہ کر کے وہاں پہنچ جاتا ہے, دم دباتا وہ ابھی بھی دوبارہ وہاں چلا گیا ہے, اور یہ شخص وہاں سے بیٹھ کے پاکستان کی سپریم کورٹ کو تباہ و برباد کرنے کے فیصلے کرتا ہے. کبھی کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ کر دینا چاہیے, کبھی یہ کر دینا چاہیے. اس کنٹراسٹ کو دیکھیں, اس کنٹراسٹ کی شدت کو, اس کی آئرنی کو محسوس کریں اور اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ یہ کس قسم کی ریاست ہے, یہ کس قسم کا جوڈیشل سسٹم ہے, یہ کس قسم کا معاشرہ ہے, کیا ویلیوز تھیں اس ریاست کی جسے لوگ پاکستان کہتے تھے. نام دیکھیں اور اندر کی حالات دیکھیں اس ریاست کے. پھر ایک دوسرا کنٹراسٹ دیکھیں کہ یہ ہائی کورٹ ہے جس کی چھڑی, جس کی تلوار اتنی گھوم رہی ہے, اتنا غصہ ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ جب عدالت کا غصہ پھٹے گا, اگر عمران خان اس عدالت کے سامنے اپیئر نہیں ہوگا تو عدالت کے حکم کی تعمیل میں پیراملٹریز اور پولیس فوری طور پہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے زمان پاک پہ پہنچ جائیں گے. جیسا کہ مارچ کے مہینے میں زمان پاک پہ پولیس اور پیراملٹری کا حملہ اس وقت ہو گیا جب وہاں پر ایک زیبا چودھری صاحبہ جو ہیں, ان کی کنٹمپٹ کا کیس, وہ بھی کبھی ختم نہیں ہوا, باوجود اس کے کہ اس کی عدالت میں معافی مانگنے کے لیے بھی عمران خان گیا, وہ بھی آن ریکارڈ ہے, لیکن کیس کبھی ختم نہیں ہوا. اس کیس میں نان اپیئرنس کو اپیئرنس میں کنورٹ کرنے کے لیے زمان پاک کے اوپر حملہ کر دیا گیا. کیا نظر آتا ہے آپ کو یہاں پر ان ساری چیزوں کا؟ تو یہ دوسرا. اب اس کے ساتھ ہی دیکھیں, اگر عمران خان نہیں آتا تو عدالت جو ہے اس کی بہت بڑی بےزتی ہو جائے گی. دوسری طرف اس کے اوپر کی جو عدالت ہے, جو اپیکس کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے پاکستان کی, جس کے ماتحت ہیں یہ ساری ہائی کورٹس, جس کے ماتحت ہے یہ پورا جوڈیشل سسٹم, اس کے فیصلوں کا کیا ہو رہا ہے؟ کس طرح سے پارلیمنٹ, نیشنل اسمبلی, وہاں پہ کمیٹیز یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم ججز کو اپنے سامنے بلائیں گے, سپریم کورٹ کے رجسٹرار اگر ہمارے سامنے حاضر نہیں ہوگا ریکارڈ لے کے سپریم کورٹ کا, تو ہم اس کو گرفتار کر سکتے ہیں, اس کے وارنٹ ایشو کر دیں گے. سپریم کورٹ کے فیصلوں کو کس طرح سے روندا جا رہا ہے, کس طرح سے ریڈیکیول کیا جا رہا ہے, کس طرح سے کیمپین چلائی جا رہی ہے
کیسے ان جج صاحبان کے خلاف کبھی آڈیو ویڈیو لیکس کی جا رہے ہیں, کبھی بھٹیاں کسی جا رہی ہیں, ان کے ہر فیصلے کو تباہ کرنے کے لیے, کریش کرنے کے لیے ایک نئی چیز جو ہے وہ نکال دی جاتی ہے. تو ایک طرف ہائی کورٹ کا فیصلہ اتنا امپورٹنٹ ہے, اس سے پہلے آپ نے دیکھا سیشن کورٹس کے فیصلے کتنے امپورٹنٹ ہیں, اس کے بعد جو سپریم کورٹ کا حشر آپ کے سامنے ہے. سو وٹ ڈو وی انڈرسٹینڈ اینڈ وٹ ڈو وی ریلی میک آف اٹ. اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے عدالتیں اس بد نصیب ریاست میں میٹر نہیں کرتی, یہاں صرف چھڑی, ڈنڈا, بندوق, تلوار میٹر کرتی ہے. بٹ وائی اٹ از دیٹ بیڈ؟ آئی مین دس از این امپورٹنٹ کوشچن, وائی اٹ از دیٹ بیڈ؟ اس کی کیونکہ مطلب آپ کہیں گے کہ بھئی یہ تو تاریخ میں ہوتا ہی رہا ہے کہ ہر ریاست کے کور میں ہر ریاست کے کور میں ایک سولجر کلاس ہوتی ہے یا ایک فوج ہوتی. دس از ٹرو. جو پریمیٹیو میڈیول اسٹیٹ ہے اس میں بادشاہ ہمیشہ سپاہی ہوتا تھا, سولجر ہوتا تھا, جس کا زور چلتا تھا پرانے زمانے میں وہی مملکت کے اوپر جو بھی ریاست ہوتی تھی اس کے اوپر قبضہ کر لیتا تھا. جتنے رومن بادشاہ وغیرہ گزرے ہیں وہ اسینشلی سولجر ہوتے تھے. اگر بیٹا افیکٹو سولجر نہیں ہوتا تھا تو ریاست ہی کمزور ہو جاتی تھی. سو مچ سو کہ روم کے جو سینیٹرز ہیں, جب آپ ڈاکومنٹریز دیکھیں نیٹ فلکس کے اوپر, جولیس سیزر سے ریلیٹڈ, کراسس سے ریلیٹڈ, پومپائی سے ریلیٹڈ, یہ سب کے پاس اپنی اپنی فوجیں ہوتی تھیں, یہ فوج کشی کرتے رہتے تھے. جس کے پاس زیادہ طاقتور فوج ہوتی تھی وہی روم کے اوپر اکثر قبضہ کر لیتا تھا. تو میڈیول ریاست کے کور کے اندر ایک فوج اور ایک بادشاہ جو عسکری قسم کا ہوتا تھا, سپاہی ہوتا تھا, وہی ہوتا تھا. لیکن میڈیول پریمیٹیو اسٹیٹ اب دنیا سے ختم ہو چکی ہے. عصر حاضر کی جو کمپلیکیشنز ہیں, بیکاز آف ڈیموگرافک چینج, بیکاز آف نیو ویلیوز, بیکاز آف ٹیکنالوجی, بیکاز آف سائنس, جو ماڈرن اسٹیٹ ہے اس کے کور کے اندر ضرور ایک ملٹری کلاس, ایک گیرزن اسٹیٹ ہوتی ہے, لیکن اس گیرزن اسٹیٹ کے اوپر ملمہ کاری ہوتی ہے, اس کے اوپر ایک غلاف ہوتا ہے, اس کے اوپر ایک کور ہوتا ہے, اس کے اوپر ایک گلو ہوتا ہے. وہ گلو ہے کانسٹیٹیوشنلزم کا, وہ گلو ہے کورٹس کا, وہ گلو ہے لا کا, وہ گلو ہے پولیٹیکل پروسیس اور کنسنسس کا, وہ گلو ہے نیشنل اسمبلی کا, پارلیمنٹ کا, وہ گلو ہے کانگریس کا, اینڈ سو آن, جیسے کہ آپ ہندوستان میں دیکھتے ہیں یا امریکہ میں دیکھتے ہیں, کسی اور جگہ. پاکستان کی جو بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے اندر جو میڈیول پریمیٹیو کانسیپٹ ہے سولجر کلاس کا, اس سولجر کلاس کو اس کو کوئی افیکٹو کور نہیں مل پا رہا. اس کا مطلب یہ کہ پاکستان کا جو پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے وہ پچھلے 70 سال میں جب بار بار فیل کرتا ہے تو اس کی سولجر کلاس جو ہے اس کو سٹیپ ان کرنا پڑتا ہے. وقتی طور پہ لگتا ہے کہ چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں, لیکن اصل میں چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی. یہ ایسا ہی ہے جب کسی کو بڑی سیویئر انفلیمیشن ہوتی ہے, اس کو بہت سوجن ہوتی ہے, اس کا زخم ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا, تو آپ اس کو اسٹیرائڈ کھلاتے ہیں, کیونکہ اسٹیرائڈ سے ہیلنگ ہوتی ہے. لیکن اسٹیرائڈ کوئی پینیشیا نہیں ہے. آپ میں سے وہ سب لوگ جنہوں نے اسٹیرائڈ کھائے ہیں, وہ تمام ڈاکٹر جنہوں نے اسٹیرائڈ کھلائے ہیں, ان کو اس کا احساس ہے کہ وہ انفلیمیشن واپس آ سکتی ہے اور آپ کو اس بیسک سکنس کا, اس بیماری کا, اس زخم کا علاج کرنا پڑتا ہے. سو پاکستان میں یہ جو کورٹس کی بات آپ کو میں نے جو آپ کے سامنے کنٹراسٹ رکھا ہائی کورٹ ورسز سپریم کورٹ کا, اس سے یہ پتہ چلتا ہے نہ ہائی کورٹ میٹر کرتی ہے نہ سپریم کورٹ میٹر کرتی ہے. پاکستان میں صرف اور صرف وہ ڈنڈا میٹر کرتا ہے جو پیچھے سے عدالتوں کے چل رہا ہے. یعنی اگر ہائی کورٹ کی بات عمران خان نہیں مانے گا, وہاں نہیں آئے گا اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کے, تو پھر پیراملٹری اور پولیس سب حرکت میں آ جائیں گے. سپریم کورٹ نے ادر ہینڈ کی کھلم کھلا حد تک کی جا رہی ہے, مذاق اڑایا جا رہا ہے. اس حد تک باتیں سرکولیٹ کر رہی ہیں جو میڈیا کے کانوں میں پہنچ رہی ہیں, وہ یہ ہے کہ حکومت ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے چیف جسٹس آف پاکستان کو سسپینڈ کر سکتی ہے, چیف جسٹس آف پاکستان کو بے اثر کیا جا سکتا ہے, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ان کی جگہ ان کا ٹیک اوور ہو سکتا ہے, اور باقی ساری چیزیں کہ ان کو نہیں مانا جا رہا وہ بھی آپ کے سامنے. تو یہ ایک بیسک فیلئر ہے پاکستانی اسٹیٹ کا جو خطرناک حد تک پہنچ چکا ہے. ہر مارشل لا, ہر انٹرونشن نے پاکستان کی اسٹیٹ کو ویکن کیا. یہ ایک اسٹیرائڈ کا انجیکشن تھا, اس کے بعد امپروومنٹ جو ہے وہ کبھی نہیں ہوئی. ناؤ لیٹس موو ٹو دی ادر ڈراما جو کھیلا گیا, جس کے پہلے ہمیں امید دلائی گئی. اب چونکہ پروسیس فیل ہو گیا, اور مزے کی بات ہے اگر آپ ڈان وغیرہ کی ہیڈ لائن دیکھیں تو وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ کچھ چیزوں پہ اتفاق ہو گیا, کچھ پہ اتفاق ہونا ہے. اس پہ مجھے کسی نے قصہ سنایا کہ ایک صاحب یعنی کہ کہا کہ وہ ایک وقت میں الیکشن کے اوپر ایگریمنٹ ہو گیا لیکن اس کی تاریخ کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا, تو پروسیس چل رہا ہے. یہی کہا گیا گزشتہ 24 گھنٹے پہلے, یہی ڈان اخبار کی اس حوالے سے ہیڈ لائن بھی تھی. اس کو دیکھ کے مجھے کسی نے وہ قصہ سنایا کہ ایک صاحب جو ہیں وہ اپنے دوسرے دوست کو ملے اور انہوں نے سے کہا کہ میری تمام شادی وادی جو ہے نا, بیاہ, اس کی بس سب چیز کا تاریخ والا کا ڈیٹرمن ہو گیا, کارڈ وارڈ بھی چھپ رہے ہیں, اور بہت جلدی لڈو وڈو کا ڈبہ وہ لے کر آئے.
تو ان سے اس نے پوچھا کہ پھر کب ہے تاریخ؟ انہوں نے کہا تاریخ میں مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی اور لڑکی کے گھر والے جو ہیں وہ ابھی تک نہیں مانے، ہماری طرف سے تیاری جو ہے وہ ساری ہو چکی ہے. تو یہی ایک ڈرامہ کیا گیا ٹاکس کا، جس کو ہیڈ لائن کا بنایا گیا کہ پروگرس ہو گئی ہے، مثبت چیزیں ہو گئی، پروسیس پورا فیل ہو گیا. اور پروسیس اب ہمیں یہ سمجھ آتی ہے ان ریٹروسپیکٹ کہ کبھی بھی پروسیس تھا ہی نہیں. تحریک انصاف نے اپنے تمام جو ریٹن لیٹر کے ذریعے سپریم کورٹ کو بتایا کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں، جس کا میں نے سرسری ذکر کیا، اور ہمارا ڈیڈ لاک ہے. اور ایک اب وہاں پہ ریکویسٹ کی گئی ہے سپریم کورٹ سے کہ آپ 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کروائیں اور اس کے بعد خیبر پختونخوا میں بھی الیکشن کروانے کا بندوبست کریں. ظاہر ہے نہ ہو رہے ہیں 14 مئی کو الیکشن، نہ خیبر پختونخوا میں الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور نہ ہی کوئی لاجیکل سولوشن اس اسٹیج پہ پی ٹی آئی کے پاس تھا. جو انہوں نے لیٹر لکھا ہے اس کا وہ بالکل ایک بے اثر لیٹر ہے. وہ کھاتا پوری کے لیے یا ایک لیگل کانسٹیٹیوشن ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے یا سپریم کورٹ کی مدد کرنے کے لیے انہوں نے لکھا ہے. مجھے گمان اور شک ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے جو خاص کر کے ای سی پی کی، جب آپ اپلیکیشن دیکھتے ہیں، ای سی پی کی پٹیشن دیکھتے ہیں، ایک سوچے سمجھے منصوبے سے انہوں نے سپریم کورٹ کو بھی بیوقوف بنایا اور پی ٹی آئی کو بھی بیوقوف بنایا. اور پی ٹی آئی کا جو یہاں پہ مجبوری ہے وہ تو یہ ہے کہ جس طرح میں آئی وانٹ ٹو ڈو ایرر آن دا سائڈ آف ہوپ، پی ٹی آئی کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہے اور سپریم کورٹ کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہے، ماس وائز کے کہ وہ کسی اچھی چیز میں بلیو کرنا چاہتے ہیں. وہ بار بار یہ بلیو کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کرائسس کا حل نکال سکتے ہیں، اور ایک ہوپ ایگزسٹ کرتی ہے کہ ہم اس کا حل جو ہے نکال لیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ چیف جسٹس پاکستان سے مسلسل غلطیاں ہو رہی ہیں. اور وہ غلطیاں بڑی کلیئر ہو جاتی ہیں جب آپ الیکشن کمیشن کی لیٹسٹ پٹیشن کو دیکھتے ہیں. الیکشن کمیشن نے ایک ریویو پٹیشن ڈالی ہے جس میں آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کو الیکشن کمیشن کی کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس، سپریم کورٹ کے پاس، الیکشن کی تاریخ دینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. ہم جو کہ کانسٹیٹیوشن الیکشن کمیشن ہے، ہم ایک کانسٹیٹیوشنل آرگن ہے، اور ہم نے اگر تاریخ 30 اپریل سے 8 اکتوبر کر دی اور اب وہ غالباً 12 اکتوبر کی بات کر رہے ہیں، تو ہم یہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے. آپ بتائیں آپ نے کس قانون کے تحت الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ رکھی ہے. یہ لیٹسٹ پوزیشن ہے ای سی پی کی. اگر ای سی پی کی لیٹسٹ پوزیشن ہی کوئی پڑھے گا اخبار سے یا ان کا کاغذ پڑھے گا تو اس کو لگے گا شاید الیکشن کمیشن ٹھیک ہی کہہ رہا ہے. لیکن میں آپ کو یاد کرواؤں گا کہ جب اسمبلیاں ڈیزالو ہوئیں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی 14 جنوری اور 18 جنوری کو، تو الیکشن کمیشن کی 28 فروری تک جو پروسیڈنگ ہوئی کورٹ میں، اور جو آرگومنٹس الیکشن کمیشن نے ٹی وی پروگرامز میں اس کے بہاف پہ لوگوں نے دیے یا الیکشن کمیشن نے خود عدالت کے سامنے رکھے، وہ موقف کیا تھا؟ وہ موقف یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کا کام ایز پر دی کانسٹیٹیوشن صرف الیکشن کروانا ہے، اس کی لاجسٹک پریپریشن کرنی ہے، سٹاف کو آرگنائز کرنا ہے، بیلٹ پرنٹ کرنے ہیں، نوٹیفیکیشنز کرنے ہیں، جو نوٹیفیکیشن کے چیلنجز ہوں گے ان کو ریزالو کرنا ہے. ہمارا تو کام ہی نہیں کہ تاریخ دینا ہے. اور چونکہ تاریخ دینی ہے، حکومت نے، گورنر جو ہیں ان کو دینی تھی ایز پر کانسٹیٹیوشن، انہوں نے تاریخ نہیں دی. اور جب یہ کیس لگا تو سپریم کورٹ کے سامنے 28 فروری سے پہلے 1 مارچ کے ڈیسیجن کی بات کر رہا ہوں، الیکشن کمیشن نے یہی موقف رکھا اور الیکشن کمیشن نے اس پہ سٹینڈ لیا، اور سپریم کورٹ نے اس سے ایگری کر کے ہی پریزیڈنٹ آف پاکستان کو تاریخ دینے کی انہوں نے ذمہ داری ڈالی. اور وہ کیسے ڈالی؟ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایز پر اٹس لاجسٹک ریکوائرمنٹس اینڈ پریپریشن ریکوائرمنٹس 3 تاریخیں جو ہیں وہ دے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان اس میں سے ایک تاریخ سلیکٹ کر لے. تو الیکشن کمیشن نے 3 تاریخیں رکھی، اس میں ایک 30 اپریل تھی، ایک 8 مئی تھی، ایک کوئی اور تاریخ تھی جو انہوں نے رکھی. اس میں سے پریزیڈنٹ الوی نے جو سب سے پہلے کی تاریخ پڑتی تھی 30 اپریل کی، وہ انہوں نے وہاں پہ رکھ لی. جب 30 اپریل کی تاریخ انہوں نے رکھی تو اس کے بعد سے نیا آرگومنٹ، اور یہ تاریخ دی کس نے؟ یہ الیکشن کمیشن نے دی. جب پریزیڈنٹ پاکستان نے تاریخ دی، الیکشن کمیشن نے اس کو اس کے حساب سے ایک اسکیڈول ایشو کیا، اس کی تیاری کرنی شروع کر دی، پریپریشن کرنی شروع کر دی، اس کو مان بھی لیا. پھر اس کے بعد 4 اپریل کے ڈیسیجن تک الیکشن کمیشن کی ایک نئی پوزیشن آئی سپریم کورٹ کے سامنے. وہ یہ تھی کہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں، ہم نے اسکیڈول بھی دے دیا، پروسیس بھی آدھے سے زیادہ کر لیا، لیکن ہمیں جو وفاقی حکومت ہے اس نے جو پیسے دینے تھے وہ ہمیں نہیں دیے. پوچھا کتنے؟ انہوں نے کہا ہمیں 21 ارب روپیہ چاہیے. تو پھر اگلا کیس یہ بن گیا کہ الیکشن کمیشن کو پیسے چاہیے. اس میں سپریم کورٹ نے 4 اپریل 2023 کو ان 21 بلین یا ارب روپے کی جو پروویژن ہے اس پروویژن پہ بحث کی. اس پروویژن میں اسٹیٹ بینک انوالو ہوا، منسٹری آف فائنانس، ریونیو ڈویژن انوالو ہوا، گورنمنٹ انوالو ہوئی، الیکشن کمیشن انوالو ہوا. الیکشن کمیشن نے کہا ہمیں اگر پیسے مل جائیں تو ہم یہ الیکشن جو ہے وہ کروا لیں گے. اب وہ بات پہلے والی کہ تاریخ کس نے دینی تھی وہ بات ختم ہو گئی. اب آ گئی بات پیسوں کی. جب پیسوں کی بات ہوئی اس کے بعد تیسری پوزیشن جو اب الیکشن کمیشن، جو پیسے نہیں ہوئے، اب الیکشن کمیشن نے تیسری پوزیشن یہ لے لی
کہ لا اینڈ آرڈر خراب ہے، اور اب فائنل پوزیشن یہ لے لی کہ سپریم کورٹ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ بھلا کانسٹیٹیوشنلی کہہ کیسے سکتے ہیں تاریخ دینے کہ یہ تو آپ کا کام تھا ہی نہیں. پتہ نہیں میں نے ٹھیک آپ کو ایکسپلین کیا کہ نہیں ایکسپلین کیا. لکھی ہوئی چیز اور ہوتی ہے، زبانی بولنا ذرا فرق ہوتا ہے، لیکن جو منافقت، جو گند، جو کمینگی آپ کے سامنے ہے، جو جھوٹ آپ کے سامنے یہاں پہ بولا جا رہا ہے، جو بدلتی بھی ساری پوزیشنز آپ کے سامنے آ رہی ہیں، میرے خیال ہے میرے کہنے سے اور میرے کہے بغیر بھی ان کو آپ بہت اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں. اب کوشچن ہے کہ پی ڈی ایم کی یہ جماعتیں، جس کا آف کورس فار آل انالیٹیکل پرپزز بہت پہلے سے، جب ڈسکا کے الیکشن کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنا ڈرامہ ڈھکوسلا کیا تھا، تو اس وقت بھی میری جو ٹی وی کی ٹیم تھی وہ سب بیچارے بڑے معصوم، وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ویسے ہی ڈسکا میں کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے. میں نے اس وقت بھی انالیسس کر کے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن نے جس طرح سے سالار سکندر سلطان نے ڈسکا کے اوپر ریئیکٹ کیا ہے، جس کا پورا مقصد پی ٹی آئی کو ہیوملیٹ کرنا ہے، یہ شو کرتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے ارادے نیک نہیں ہیں اور الیکشن کمیشن کے کسی اور ہی ڈائریکشن میں پاکستان کی پالیٹکس کو لے جانا چاہ رہا ہے. بٹ اس کے بعد سے تو خیر اتنے ایونٹس ہوئے ہیں کہ اب وہ لوگ جو پہلے بلیو نہیں بھی کرتے تھے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں اپنے دماغ کا استعمال کر کے کہ الیکشن کمیشن کوئی آزاد اٹونومس ادارہ نہیں ہے، اس کی کوئی آزادانہ حیثیت نہیں ہے. اور جو پریزنٹ رجیم ہے، پی ڈی ایم کی جماعتیں اور اسٹیبلشمنٹ، ان سب کے ساتھ الیکشن کمیشن مل کے جو ہے اپنی ساری حکمت عملی وضع کرتا ہے. انہی کے جو رجیم چاہتا ہے وہ رجیم کو الیکشن کمیشن امپلیمنٹ کرنے کی ہمیں کوشش کرتا ہوا یہاں پہ نظر آتا ہے. سو یہ ساری کوشش ہے کیا؟ دو قسم کی آپشنز مجھے یہ سمجھ آتا ہے، میرا انالیسس ہے کہ دو قسم کی آپشنز ہیں پی ڈی ایم کے سامنے. ایک آپشن یہ ہے کہ ہم بٹوین ناؤ اور اگلے مہینوں میں ایسے حالات پیدا کر دیں، یا تو کوئی اندیکھی طاقت کہیں سے آئے آسمانوں سے اور ہندوستان کے اوپر ملبہ پھینک دیں، ٹی ٹی پی پہ ملبہ پھینک دیں، کسی اور پہ ملبہ پھینک دیں اور عمران خان کو ایلیمینیٹ کر دیں، فزیکل ایلیمینیٹ کر دیں. بیکاز عمران خان کو جیل میں ڈالنے سے کوئی بہت زیادہ ان کے مقاصد حل نہیں ہو پاتے ان ٹرمز آف عمران خان's پاپولیرٹی. تو ایک تو ہے کہ کسی طرح سے فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کو قتل کر دیا جائے، اس کو کوئی قتل کر دے، اور اس کے بعد ایک نئی پالیٹکس شروع ہو جس میں کہ ٹوٹی پھوٹی بچی کچی جو پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں ان کے ساتھ ہم نیگوشیٹ کر لیں اور ایک پھر الیکشن ہم کروا دیں. ایک آپشن یہ، یا یہ کہ کوئی ایسا معجزہ ہم کر سکیں، کوئی ایسا لیگل پروسیس اور انسٹرومنٹ ہم نکالیں کہ کسی طرح سے ہم عمران خان کو ایسا ڈسکوالیفائی کریں، اور عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنے کے بعد ہم جو سیکنڈری لیڈرشپ ہے تحریک انصاف کی، اس کے ساتھ ایز فیٹ اکمپلی نیگوشیٹ کر لیں. یہ دو قسم کی آپشنز ہیں. اور پھر تیسری ان کی آپشن ہے جو زیادہ، اور یہ دونوں چیزوں پہ ہو سکتا ہے ان کا عمل کرنا مشکل ہو جائے یا ان کو اس کے تو پھر تیسری ان کی بیسک فال بیک آپشن یہ بنتی ہے کہ ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ پاکستان کی ملٹری کو فارملی انٹروین کرنا پڑے، ایک نیشنل گورنمنٹ بن جائے، ایک یونٹی گورنمنٹ بن جائے، ایک پروویژنل گورنمنٹ بن جائے جو 1-2 سال چلے. اس کا پرنسپلی طور پہ فائدہ بیسکلی وہ نواز شریف صاحب کی، شہباز شریف کی، پی ایم ایل این کی ریکوائرمنٹ ہوگی. بیکاز فار آل پریکٹیکل پرپزز، جو لوگ پنجاب کی پالیٹکس کو سمجھتے ہیں، جو لوگ اس وقت ڈسٹرکٹس میں اور تحصیلوں میں ایکٹیو ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس وقت پی ایم ایل این اگر الیکشن میں جاتی ہے اگلے چند دنوں یا ہفتوں میں، تو اس کا تقریباً صفایا ہو جائے گا. اس کو 2 درجن سے زیادہ سیٹیں، بڑے لکی ہوں گے 2 درجن سیٹیں ان کو ملیں گی. سو پی ایم ایل این کے پوائنٹ آف ویو سے اگر مارشل لا لگ جائے اور ایک لانگ فرلو پہ ساری گورنمنٹ چلی جائے، اور پھر اس کے بعد ساری سیاسی جماعتیں کچھ مہینوں کے بعد اکٹھی ہونے لگ جائیں گی اگینسٹ دی ملٹری انٹرونشن، اگینسٹ دی یونٹی گورنمنٹ، ان کے مطالبات کی نیچر اینڈ ڈائریکشن آف پالیٹکس جو ہے وہ چینج ہونے لگ جائے گی. یہ ان کا بیسکلی بیل آؤٹ پیکج ہے جس کی طرف وہ کام کرتے ہمیں نظر آتے ہیں. میں نے آپ کو پہلی آپشن بھی بتا دی، فرسٹ اینڈ 2 آپشنز، پر پرنسپل آپشن ان کی یہی ہے، یہاں پر یہ کر دیا جائے. باقی میں نے خاصا ایکسپلین کیا ہے کہ پاکستانی ریاست کے کیا حالات ہیں. آئی وش، میرے منہ میں خاک، میں چاہوں گا کہ جو کچھ بھی میں نے انالیسس کیا آن دا ویکنس آف دا اسٹیٹ یہ غلط ثابت ہو. یہاں اتنے انٹیلیجنٹ، زبردست، وائز لوگ ہوں جو اپنے فیصلوں کے ذریعے ان تمام حقیقتوں کو غلط ثابت کر دیں. اس کا پہلا ٹیسٹ ہونے والا ہے چند گھنٹوں میں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر عمران خان کو بیل ملنی چاہیے، بلکہ کیسز ختم ہونے چاہیے. اگر وہاں ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، عدالت سے بیل ان کی ریجیکٹ ہو جاتی ہے، وہاں بلوا کیا جاتا ہے، تو اس کی تمام تر ذمہ داری ان اسٹیٹ مینیجرز کے اوپر ہوگی جو جھوٹ بولنے میں اسپیشلائز کرتے ہیں. تھینک یو.